बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे मदीना शरीफ की कुछ अहम मुकामात की ज़ियारत। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की काफ़ी ज़्यादा मुकामात की जो ज़ियारत हैं वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। अभी हमने अपना ट्रैवल शुरू किया है जी मस्जिद बिलाल के पास, क्योंकि इसी के बिल्कुल पास हमारा होटल था, तो वहाँ से ही हमें जो टैक्सी है वो ईज़िली मिल गई थी। अभी सबसे पहले हमारी जो ज़ियारत है, हमारी जो डेस्टिनी है वो है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की पहली मस्जिद है और इसकी बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से रखी थी। अगर तर्ज़ तामीर की बात की जाए तो आज के दौर में ये मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत तैयार की गई है, तामीर की गई है। और ये देखिए जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मस्जिद कुबा में पहुँच चुके हैं। इससे पहले भी हम 2 मरतबा इस मस्जिद में आ चुके हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड टाइम हम यहाँ पे आए थे। और ये मस्जिद इस्लाम की जो है मदीना में पहली मस्जिद है। इस्लाम में खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद इस मस्जिद को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि मदीना के जब लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया था कि मक्का पाक के लोग काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है जो डेली बेसिस पे उम्रा अदा कर लेते हैं, लेकिन हमें बहुत ट्रैवल के बाद वहाँ पे जाना पड़ता है। और आपको पता ना कि रास्ते में जो कुफ़ार के भी काफ़ी ज़्यादा इलाका जात आते थे, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था मुसलमानों को। तो इसी वजह से उनके दिल में शिकवा आया, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया कि मक्का के लोग जो हैं वो काफ़ी खुशकिस्मत हैं जो डेली बेसिस पे उम्रा करते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद वहाँ पे जाना पड़ता है। तो इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद कुबा में जो 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा उसका सवाब मकबूल उम्रे के बराबर होगा। यानी आज के दौर में भी हम जब उम्रा करने जाते हैं ना, तो हमारे दिल में काफ़ी शुकूक व शुबहात होते हैं कि शायद हमारा उम्रा कबूल होगा कि नहीं कबूल होगा। लेकिन इस मस्जिद के बारे में हुक्म है कि यहाँ पे 2 नफल अगर आप अदा करते हैं ना, तो उसका सवाब मकबूल उम्रे के बराबर होगा। यानी आपका जो उम्रा कबूल हुआ होता है अल्लाह की बारगाह में, उसके बराबर। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मदीना आने के बाद कि हम इस मस्जिद में जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 मरतबा इस मस्जिद में जाके नवाफिल पढ़ना नसीब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है और बहुत एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम आज मस्जिद कुबा में आए, इस्लाम की पहली मस्जिद और ये खूबसूरत है। दो का मालूम यहाँ पर पढ़ते हैं और एक बुरे का सवाब होता है इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम नवाफिल अदा करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कबूतरों को दाना डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान से मैं काफ़ी ज़्यादा दाना अपने साथ लेके गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह पे हमने कबूतरों को डाला था। ये है जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। इसकी आप अंदर से ज़ियारत कर लें। बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे होती हैं और उनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ इस जगह को बहुत ज़्यादा कैप्चर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसकी जो माशाल्लाह खूबसूरती है उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ने का सवाब मकबूल उम्रे का है, लेकिन यहाँ पे आप यकीन कीजिए जब हम आ जाते हैं और नवाफिल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर तादाद याद नहीं रहती। आप यहाँ जब भी आएँ इस मस्जिद में, जब भी आप नवाफिल पढ़ेंगे आप फील कीजिएगा कि जब हम नवाफिल स्टार्ट करते हैं तो फिर जो है वो टाइम नहीं मिलता ये चेक करने के लिए कि हमने कितनी देर यहाँ पे नवाफिल अदा किए हैं। और वैसे भी जितने मुक़द्दस मुकामात हैं मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में, इनमें एक बहुत ज़्यादा कशिश है, यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। अब यहाँ पे एक कुआं है जी, उसकी ज़ियारत भी इंशाल्लाह मैं जल्दी से आपको करवाऊँगी। और उस कुएं में कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ से जो अंगूठी थी मोहर नबूवत वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उस कुआं में गिरी थी और फिर उसके बाद नहीं मिल सकी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आपको वो कुआं भी ज़रूर दिखाऊंगी अपनी किसी वीडियो में। अभी ये मस्जिद कुबा है और अभी हम जाने लगे थे जी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स का। और ये जो फॉर्च्यूनर आपको नज़र आ रही है ना, इसको एज अ टैक्सी यूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर जो हैं वो शो डाल रहे होते हैं कि हमने फॉर्च्यूनर ले ली है, फॉर्च्यूनर ले लिया है। अल्लाह ताला सबकी किस्मत में करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रहते हुए हम इसको एज अ टैक्सी ही यूज़ करते थे। और अभी हम जा रहे हैं जी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ। तो ये है मदीना पाक की सरजमीन है, मुक़द्दस शहर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमा है। और ये मुक़द्दस शहर की सरजमीन आप देखिए, इसकी ज़ियारत कीजिए।
یقیناً یہ جو باغات ہیں یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے بہت زیادہ جو ہے اہمیت رکھتے ہوں گے، اور یہ ابھی جو کچی زمین آپ کو نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ پہ آپ کو اس طرح کی زمینیں نظر آئیں گی۔ مدینہ کی ابھی ہم گلیوں سے گزرتے ہوئے جائیں گے، اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ مدینہ کا شہر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت شہر ہے۔ ابھی بہت زیادہ مدینہ بھی ترقی کر چکا ہے۔ یہاں کی سرزمین دیکھیے، یہاں کی عمارات دیکھیے آپ، ابھی کچھ جگہیں آپ کو کچی بھی نظر آئیں گی، لیکن موسٹلی اب یہ جو شہر ہے یہ جدت اختیار کر رہا ہے۔ یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو جدید انوائرمنٹ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ابھی ہم جن مقامات کی زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی بھی یہاں پہ جو لمس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ان جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی وہ لمس محسوس ہوتا ہے جب آپ بھی ان جگہوں پہ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی مدینہ شریف میں جب بھی آپ انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے اس کی انوائرمنٹ جو ہے، اس کی فضا جو ہے بہت زیادہ خوشگوار ہے، بہت اچھی سی خوشبو یہاں پہ ہمارا استقبال کرتی ہے جب آپ مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کو میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب بھی آپ مدینہ کی زیارات کے لیے جائیں نا، کوشش کیجیے گا کہ جو پاکستانی بسیز ہوتی ہیں، پاکستانیوں کو لے کے زیارات پہ جاتی ہیں، اس میں آپ ضرور ٹریول کیا کیجیے، کیونکہ وہ مجھے زیادہ بیٹر لگی ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹیکسیز میں ٹریول کریں۔ ہاں، اگر پاکستانی کوئی گائیڈ آپ کو مل جاتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے ان مقامات کے بارے میں، تو آپ ضرور وہ لیں۔ ادروائز جو بسیز ہوتی ہیں وہ مجھے بہت بہتر لگی ہیں، جو اس میں گائیڈ ہوتے ہیں بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سارے مقامات کے بارے میں۔ یہ مدینہ کی تنگ گلیاں ہیں جی، اس کے اندر سے ایزیلی گاڑی جو ہے وہ موو ہو جاتی ہے۔ یہ مدینہ کے گھر ہے، یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتے ہوں گے مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد نبوی بھی یہاں سے بہت زیادہ قریب ہی ہے، پیدل بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے تھے کچھ مقامات کی زیارت کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے یہ اندرون مدینہ کی گلیاں ہیں۔ ڈرائیور جو ہیں وہ یہاں کے رستوں سے واقف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ایزیلی ان گلیوں سے موو کر جاتے ہیں۔ اور فائنلی ابھی ہم آگئے ہیں جی مسجد قبلہ تین کی طرف۔ مسجد قبلہ تین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہے جی۔ اسی مسجد میں قبلہ تبدیل ہوا تھا جی، پہلے تھا بیت المقدس کی طرف، اور نماز کے دوران ہی وحی نازل ہوئی تھی کہ آپ جو اپنا قبلہ ہے وہ تبدیل کر لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ ہے وہ تبدیل کر لیا تھا۔ اچھا، نیچے والی جو مسجد ہے، جو اصل مسجد ہے جہاں پہ مرد حضرات نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پہ جو قبلہ تبدیل ہوا تھا، پہلے جس طرف قبلہ تھا اس طرف اس مقام کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور اب جو موجودہ قبلہ ہے اس مقام کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، باقاعدہ نشان لگائے گئے ہیں دیواروں کے اوپر۔ تو یوٹیوبرز تو یہاں پہ آ کے فوکس کر لیتے ہیں نیچے مسجد میں اور دکھا دیتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پہ پہلے قبلہ تھا اور جہاں پہ اب قبلہ تبدیل ہونے کی جو رخ ہے وہ کس طرف قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ لیکن یہ ہے جی اوپر والی سائڈ، یہاں پہ خواتین نماز ادا کرتی ہیں، بڑی خوبصورت یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے جی، مسجد قبلہ تین۔ خواتین کا بھی بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوتا ہے، خواتین کافی تعداد میں یہاں پہ ہر ٹائم جو ہے وہ نوافل ادا کرنا چاہیں تو نوافل ادا کرتی ہیں یا پھر نماز ادا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اب نیچے سے فوکس زیادہ نہیں کیا جا سکتا، اب اوپر والا حصہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ بہت خوبصورت مسجد ہے جی، مسجد قبلہ تین، 2 قبلوں والی مسجد۔ جب بھی آپ بھی آئیں اس مسجد میں ضرور نوافل یہاں پہ نماز ادا کریں۔ اور یہاں پہ اس مسجد کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز ادا کی ہے، تو بہت خوبصورت مسجد مجھے یہ لگتی تھی۔ یہاں پہ بھی آنے کی خواہش تھی، الحمدللہ اللہ پاک نے بارہا خواہش جو ہے ہماری پوری کی ہے کہ ہم بھی یہاں پہ آ کے نماز ادا کر سکیں۔ مدینہ زیارتوں میں یہ زیارت بھی ضرور شامل کیا کریں، جب بھی آپ مدینہ شریف میں آئیں تو مسجد قبلہ تین میں بھی آئیں، اور مسجد قباء کے نزدیک ہے، بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے جی، جدید طرز پہ۔ السلام علیکم اور ہم مسجد قبلہ تین میں آئے ہیں، اور یہ اسلام مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تھا یہاں پر مسجد، اور یہ سارا مسجد دیکھ لیں کتنی خوبصورت ہے۔ ابھی میں باہر کا ویو آپ کو دکھا رہی ہوں مسجد کا، اور ابھی ہم چلیں گے جی نیکسٹ ڈیسٹینی کی طرف۔
نیکسٹ ہم جائیں گے جی غزوہ خندق کے مقام پہ مساجد ہیں 7 مساجد، ان کی طرف 7 مساجد دکھائیں گے۔ 7 مساجد کا مطلب ہے جی 7 مسجدوں کی جگہ۔ یہاں پہ نزدیک ترین جو مساجد ہیں 7 مساجد کہا جاتا ہے ان کو، یہ 7 مسجدیں ہیں۔ اور ابھی ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں جی مسجد فتح۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہاں پہ انہوں نے فتح جب ہوا تھا، یہاں پہ ان کو جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی تو انہوں نے نوافل ادا کیے تھے۔ مسجد فتح میں ہم جا رہے ہیں۔ اچھا آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس زمانے میں یہ مسجدیں نہیں تھی، یہ جنگ کے موقع پہ جب یہاں پہ خیمے لگائے گئے تھے ان مقامات پہ، اور بعد میں ان کو انہی خیموں کو مساجد کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ بلا شبہ بڑی مقدس جگہ ہے جی، جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے خیمے لگائے تھے جنگ کے موقع پر، اور بہت اچھی جگہ ہے۔ ان کو انہوں نے بعد میں مساجد کا درجہ دے دیا۔ اب یہاں پہ مسلمان جا کے ایک تو ان کی زیارت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ ہم بھی آئے ہیں جی مسجد فتح میں ابھی نوافل ادا کرنے کے لیے۔ بہت خوبصورت مقام ہے جی، اس جگہ پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے تھے، اور یہ اوپر ٹاپ پہ ہم آگے ہیں، یہ چھوٹا سا خیمہ ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جامع مسجد کا فتح ہے اور یہ خندق کا مقام ہے۔ یہاں پر مسلمانوں نے یہ مسجد فتح ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور اس کے نیچے جو جہاں سے ہم چل کے آئے ہیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ وہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھی اس ٹائم چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، وہاں پہ بھی مسلمان اور زائرین جا کے نوافل ادا کرتے ہیں یا پھر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ، اس کو اب مسجد فتح کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہاں پہ زائرین آ کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے دوسری مساجد کی طرف موو کریں تو انہی جگہوں میں انہی مقامات پہ وہ مساجد آ جاتی ہیں۔ ان میں مسجد ہے جی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامنے آپ کو ایک بڑی مسجد جو اس ٹائم موجودہ نظر آ رہی ہے آپ کو سفید کلر کی، یہ کافی بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے کیونکہ زائرین کی سہولت کے لیے کہ وہ ایٹ اے ٹائم یہاں پہ نماز ادا کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ 2 مسجدیں تھیں جن کو شہید کر کے بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ اچھا نیچے اترتے وقت ہم نے کسی سے یہاں سے مقامی جو لوگ ہیں ان میں سے کسی سے پوچھا تھا کہ سلمان فارسی کا باغ کہاں ہے، تو یہ جو نیچے ساتھ ہی جگہ نظر آئی ہے نا خالی سی، وہاں اس طرف انہوں نے اشارہ کر دیا تھا۔ اب یہ جو مسجد ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے، اور سامنے جو مسجد کافی بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ 2 مسجدیں تھیں، ان کو شہید کر کے یہ بڑی جو مسجد ہے اس کو تعمیر کر دیا گیا ہے۔ ایٹ اے ٹائم کافی زیادہ زائرین، کافی زیادہ مسلمان یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی مسجد خندق، جو کافی بڑی مسجد یہاں پہ تعمیر کی گئی ہے اس مقام پہ۔ یہ کافی خوبصورت مسجد ہے جی، یہ کافی بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے جی 7 مسجد، یعنی 7 مسجدوں کی جگہ 7 مسجدیں بالکل اس مسجد کے بالکل قریب قریب ہی ہیں۔ یہ جو نیچے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام پہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اس سے اوپر جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد فتح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، اور اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ یہاں پہ جب بھی زائرین آتے ہیں ان تمام مساجد کی زیارت کرتے ہیں، یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے جی خوبصورت مسجد، مسجد خندق۔ اب ہے جی ہماری نیکسٹ ڈیسٹنی، ابھی ہم جائیں گے جی غزوہ احد کے مقام پہ، اور وہاں پہ احد کا پہاڑ آپ کو دکھائیں گے، اور غزوہ احد کے شہداء کا قبرستان آپ کو دکھایا جائے گا، پہاڑ آپ کو دکھایا جائے گا جہاں سے کافروں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پہ، اور 70 صحابی شہید ہو گئے تھے اس غزوے میں۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان اس جنگ میں ہوا تھا، اس جنگ میں شہید ہوئے تھے جی 70 صحابی۔ اس مقام پہ بھی زائرین کی کافی بڑی تعداد آپ کو ہر ٹائم دیکھنے کو ملے گی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس مقام پہ کافی زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا اس جنگ میں،
اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید جو کہ اس ٹائم انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کے حملہ کیا تھا مسلمانوں پہ، صحابہ کرام پہ، اور اس جنگ میں ان کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں اس مقام کی طرف، اور سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ ہیں جی احد کے پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پہاڑوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ان پہاڑوں کو جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جنت کے پہاڑ ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو جہنمی پہاڑ بھی دکھائے تھے۔ وہ پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے کافی نفرت تھی، تو اسی وجہ سے اس کو جہنمی پہاڑ کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے بھی ان کو جہنمی پہاڑ کہا گیا ہے کہ کافر ان پہاڑوں کے اوپر مسلمانوں کے خلاف پلان تیار کیا کرتے تھے۔ فائنلی ہم آ چکے ہیں جی الحمدللہ غزوہ احد کے مقام پہ، یہ مسجد ہے۔ ابھی ہم چلیں گے اس مقام پہ، اور آپ کو غزوہ احد کا جو میدان ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور غزوہ احد میں جو پہاڑ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ یہاں پہ آ کے سب سے پہلے ہم نے کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے۔ مدینہ کے کبوتر ویسے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو پرندے ہیں مدینہ میں اور مکہ میں، وہ ہم نے کبوتر ہی دیکھے ہیں۔ یہ مقدس کبوتر ہیں، اور لوگ جو ہیں زائرین یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو پاکستان سے کافی زیادہ لے آئے تھے، اور یہاں پہ خواتین اور مرد حضرات کافی زیادہ دانہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کیجیے اگر آپ یہاں سے نہ لے کے جائیں تو وہاں سے ان سے خرید کے ان کو دانہ ضرور ڈالیں۔ یہ مقام ہے جی غزوہ احد کا۔ یہاں پہ ہی احد کی جنگ ہوئی تھی، اور مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ 70 صحابی شہید ہوئے تھے، اور 70 صحابہ کا جو قبرستان ہے وہ اسی جگہ پہ ہے۔ ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت پہ بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ روئے تھے، اور اسی جگہ پہ وحی نازل ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر آ گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہا جائے۔ ابھی ہم اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں جی، جہاں سے نیچے جو ہے وہ مسلمان آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے آپ نے نہیں اترنا، تو مسلمان جو ہے وہ نیچے اتر گئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، تو انہوں نے اس پہاڑ کی پچھلی سائیڈ سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے، یہاں پہ شہداء کا خون لگا ہوا تھا، لیکن ابھی جو ہے اس مقام کی ایسی حالت نہیں رہی ہے کہ یہاں سے کچھ بھی محسوس ہو، کیونکہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پتھروں کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ اپنے نام جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ بے حرمتی کی ہے اس جگہ کی، اس طرح پتھروں کے اوپر اپنے نام لکھ کے۔ یہ پہاڑ ہے جی جبل رحمہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی پہاڑ سے ہی کافروں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پہ پچھلی سائڈ سے، اور مسلمانوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا۔ پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ احد کے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ جنتی پہاڑ ہیں، اور ابھی ہم جائیں گے نیچے اور آپ کو دکھائیں گے شہداء کا قبرستان۔ اور سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب یہاں پہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف، تو جانے لگے تو یہ جو جبل احد ہے، احد کا پہاڑ ہے، یہ ساتھ چلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اسی مقام پہ دفن کیا جائے۔ اگر ان کو جنت البقیع دفن کیا گیا تو مدینہ کی حدود تنگ ہو جائے گی، یعنی احد کے پہاڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی چھوٹا سا پہاڑ ہے جی، اس پہاڑ کی پچھلی سائڈ سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا۔ اس وقت وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے، اور بعد میں ایمان لے کر آئے تھے۔ جتنی جنگیں ہوئیں سب جنگوں میں سب سے زیادہ اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا۔ 70 صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اسی جنگ میں ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پتھر مارا تھا، اور آپ کا ہونٹ مبارک جو ہے اس سے خون نکلا تھا، اور آپ کا دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوا تھا۔ اسی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید شہداء یعنی شہیدوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہند جو تھی اس نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے لے کے آؤ۔ اچھا، ان کے غلام نے ان کو دھوکے سے شہید کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کو سامنے آ کر وار نہیں کیا تھا، دھوکے سے پیچھے سے وار کیا تھا۔ جب حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تو یہ غلام جو ہے کافر جو ہے حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹا اس نے اور ان کے کان کاٹے اور پھر سینہ چاک کر کے کلیجہ لے گیا یہ جو غلام ہے، اور اس نے اس ہند جو ہے ابو سفیان کی بیوی اس کو پیش کیا تو اس نے کلیجہ چبایا تھا۔ اسی لیے ان کو سید شہداء یعنی شہیدوں کا سردار بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسی مقام پہ یہ آرام فرمائے ہیں۔ ابھی آپ کو ان کی قبر کی جو زیارت ہے وہ بھی کروائی جائے گی۔ ابھی ہم موجود ہیں جی جبل ریما پہ، اور یہ دیکھیں جی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ چڑھنا منع ہے، تو یہ جو ہے ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ زائرین ان پتھروں کے اوپر اپنے نام لکھ جاتے ہیں۔ یہ اتنی مقدس جگہ ہے، لیکن یہاں کا جو احترام ہے، یہاں کی زیارت کرنے کی بجائے، یہاں پہ فاتحہ خوانی کرنے کی بجائے زائرین آ کے ان جگہوں کو خراب کر جاتے ہیں، ان کے اوپر لکھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی جب بھی جائیں اس جگہ پہ تو اس کی حرمت کی پاسداری جو ہے وہ آپ کا فرض ہے۔ یہاں پہ جو ہے نوافل ادا کر سکتے ہیں، اس مقام پہ آ کے اس مسجد میں جا کے یہاں پہ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، لیکن ان جگہوں کو خراب خدا را مت کیا کیجیے کہ یہاں پہ جسٹ جو ہے زائرین آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ آ کے اپنے جو نام ہیں وہ بھی پتھروں کے اوپر لکھ جاتے ہیں۔ ابھی ہم آگے ہیں جو اس مقام پہ جہاں پہ غزوہ احد کے شہداء جو ہے وہ آرام فرما ہے، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا جو ہے ان کی یہاں پہ قبر شریف ہے، اور یہاں پہ زائرین آتے ہیں، یہاں پہ جو ہے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی یہ بار لگائی گئی ہے، اور اس میدان میں 70 جو شہداء ہیں وہ آرام فرما ہیں۔ ایک جگہ پہ نشان لگا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور دوسری جگہ پہ جو ہے وہ سارے شہداء جو ہے آرام فرما ہے۔ دوسری جگہ پہ بھی ایک نشان لگا ہوا ہے پرومیننٹ، وہاں پہ دوسرے شہداء جو ہیں ان کی قبریں ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ان کو سلام پیش کیا ہے، یہاں پہ فاتحہ خوانی کی ہے، اور آپ یقین کیجئے گا کہ یہاں پہ آ کے کافی زیادہ وجد طاری ہو جاتا ہے، یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بڑی ایک طلسماتی جگہ ہے جی، یہاں پہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہداء ہیں، 70 شہداء جو یہ ہے جی غزوہ احد کا میدان، یہاں پہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور یہ سامنے ہی وہ آرام فرما ہیں۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اس کے بیک سائڈ پہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ احد کے پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب بھی آپ مدینہ شریف میں آئیں آپ ضرور اس مقام پہ آئیے گا، اور یہاں پہ نوافل بھی ادا کیجیے گا اس مسجد میں جا کے، اور یہاں پہ فاتحہ خوانی بھی کیجیے گا اس مقام پہ آ کے۔ یہ تھے جی مدینہ کے مقامات جن کی ہم نے آج آپ کو زیارت کروائی ہے، اور یہاں سے اب ہم واپسی اپنے ڈیسٹنی کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہوا تھا، مسجد بلال کے پاس ہمارا ہوٹل تھا، اس طرف ابھی ہم جائیں گے۔ اور یہ پہاڑ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ احد کا پہاڑ ہے۔ ہمیں جن مقامات کی زیارت نصیب ہوا ہے، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ سنیں گے جی قاری غلام حسین حسینی کی تلاوت۔
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ابھی الحمدللہ ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں جی اپنے ہوٹل کے بالکل پاس. یہ سامنے آپ کو مسجد بلال نظر آئے گی اور اس مسجد کے بالکل سامنے ہمارا ہوٹل تھا اور یہاں سے مسجد نبوی ماشاءاللہ سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. ایزیلی ہم بہت ہی جلدی جو ہے اسی جگہ سے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں نماز کے اوقات میں، اور ویسے بھی اگر سٹے کرنا چاہیں ظہر سے لے کے عشاء تک تو ہم ایزیلی یہاں سے پہنچ جاتے تھے.